जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज एक नया तमाशा, रोज एक नया ड्रामा। ये मुल्क तमाशागाह बन गया है, ये मुल्क ड्रामा गाह बन गया है। हम इन्हीं तमाशों और इन्हीं ड्रामों में खुद भी तमाशा बन गए। अब सदर मुमलिकत ने कहा है कि वो कौमी असम्बली का इजलास तब तक नहीं बुलाएंगे जब तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़वातीन और अक़लियती मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती, जब तक कौमी असम्बली का हाउस मुकम्मल नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि अगर सदर ने इजलास ना बुलाया तो कोई बात नहीं, स्पीकर इजलास बुला लेंगे। स्पीकर हैं, आपको पता है, राजा परवेज़ अशरफ। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून फिर से हुकूमत बनाने जा रही है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिली तो ज़ाहिर है फिर स्पीकर इजलास बुला लेंगे। 29 को इजलास हो रहा है और उसमें हलफ लिया जाएगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। अब ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, कहाँ से आ गए हैं, ये हम पे कैसे मुसल्लत हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ जिससे सबसे पहले जिसके कायद को या चेयरमैन को या सरबराह को, इमरान खान को 3 नीचे ऊपर केसों में भोंडे और मज़का खेज अंदाज में सजाएं दी गई इलेक्शन से पहले, और उससे पहले पीडीएम हुकूमत जब से तरीके अदम एतमाद पास हुई उसके बाद पीडीएम हुकूमत बनी, और पीडीएम हुकूमत ने जो सवा सत्यानाश किया इस मुल्क का और कौम का, और उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ तरीके इंसाफ के खिलाफ, 2 सूबों के इलेक्शन में आइन टूटा, इलेक्शन नहीं करवाए, और फिर मरकज़ का इलेक्शन का वक्त जब आया तो फिर आइन टूटा, 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हुए। और इसी दौरान तहरीक इंसाफ के साथ क्या है जो नहीं हुआ। इमरान खान, बुशरा बीबी जेल में 3 सजाएं, तोशाखाना पार्ट 1 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना, 5 साल की नाअहली। उसके बाद साइफर में 10 साल कैद बामुशक्कत, तोशाखाना में 14 साल कैद बामुशक्कत, 1.5 अरब जुर्माना, और उसके बाद इद्दत में निकाह, 7 साल कैद। इमरान खान 5 अगस्त से पहले अटक जेल और फिर अडयाला जेल में है। बुशरा बीबी भी जेल में है, बनी गाला को सब जेल करार दे दिया गया और वहां है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, 4 हिस्सों में तकसीम किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, पार्टी छुड़वाई गई, और उसके बाद ऐसा क्रैकडाउन, आंसू गैस, फेंटियां, तशद्दद, मार कुटाई, घरों के बेडरूमों में घुसना, ज़ईफ़ बूढ़े माँ बाप से बदतमीज़ी, बेटियों, बीवियों, बहनों से बदतमीज़ी, और उसके बाद पर्चे, मुकदमे, हथकड़ियाँ, हवालातें, जेलें, और उसके बाद तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया। उसके बाद कागजात नामजदगी का जब मरहला आया, उम्मीदवार पकड़े गए, तजवीज़ कुनिंदे, तईद कुनिंदे पकड़े गए। जो तहरीक इंसाफ का सरगर्म वर्कर था उसे हरासा किया गया, उस पर मुकदमे कायम किए गए। फिर उसके बाद उनको जलसा, जलूस, रैली, ये छोड़े कार्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। एक तरफ तो ये मार धाड़ जारी थी और दूसरी तरफ पीडीएम वाले और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून वाले वो मौजें कर रहे थे। जिस अंदाज में बादशाह सलामत नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, जिस अंदाज में निगरान हुकूमतों ने, जो मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें थीं जिन्होंने यकतरफा सारी मोहब्बतें निछावर की पीडीएम वालों पर, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने सलूट मारे,
حکومتوں نے سلوٹ مارے، پولیس نے سلوٹ مارے، انتظامیہ نے سلوٹ مارے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بلہ لے لیا آپ نے، عمران خان کو سزائیں سنا لی آپ نے، امیدوار پکڑ لیا آپ نے، پارٹی توڑ دی آپ نے، اس کے بعد سب سے بڑا 75 سالہ تاریخ کی سب سے بڑا دھاندلا ہوا، اور لاہور سے کراچی تک، کراچی سے اسلام آباد تک، اسلام آباد سے مری تک، مری سے جیلم تک، جیلم سے گجرات تک، گجرات سے پشاور تک، پشاور سے شانگلہ تک، جس طرح بدترین دھاندلی ہوئی۔ ابھی وہ بحران تھا کہ اوپر سے اب ایک یہ بحران آ گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں سب کچھ ہو گیا، ڈپٹی سپیکر، سپیکر کا انتخاب ہو گیا، اجلاس ہو گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کی مخصوص نشستیں نہیں دی گئی۔ سندھ میں اجلاس ہو گیا، مخصوص نشستیں نہیں دی گئی۔ کے پی میں اجلاس ہونے جا رہا ہے، مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی۔ اب قومی اسمبلی میں سمپل سی سادہ سی بات تھی کہ مخصوص نشستیں ان کی بنتی تھی، دے دیں، کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں اس ملک کو تماشا بنا رہے ہیں؟ یہ ملک پہلے نفرت اور تقسیم کی آگ میں جل رہا ہے، یہ ملک پہلے ہی بدترین معاشی بحران میں گھسا ہوا ہے، یہ ملک بدترین سیاسی بحران میں پھنسا ہوا ہے، یہ ملک بدترین عدالتی اور آئینی بحرانوں میں دھنسا ہوا ہے۔ اوپر سے باہر ہمارے تماشے بنے ہوئے ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، قرضہ نک و نک آیا ہوا ہے، دہشت گردی کی نئی لہر ہے، ادارے آپس میں لڑی جا رہے ہیں، نفرت اور تقسیم بڑھی جا رہی ہے۔ انتخابات ہوئے تو کتنا اچھا ہوتا کہ جو بحران ہم ٹال سکتے تھے وہ تو ٹل جاتا۔ عدالتیں ہماری ہیں، انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، سچ کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے، لگ رہا ہے قانون واقعی اندھا ہے۔ بھٹو صاحب کا کیس کھل گیا، پرویز مشرف کا کیس کھل گیا، فیض آباد دھرنے کا کیس کھل گیا، مرے ہوں کا کیس کھل رہے ہیں، زندوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ جو ججز آپ کے مخالف ہیں، جو ججز آپ کو پسند نہیں، وہ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے کیس جاری رہتے ہیں۔ نئی رسمیں، نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ اب کیا فرق پڑتا تھا اگر پاکستان تحریک انصاف کو خواتین اور اقلیتی نشستیں مل جاتی؟ کون سا انہوں نے طریقے عدم اعتماد لے آنی تھی؟ کون سا ان کے نمبرز اتنے ہو جانے تھے کہ کوئی شہباز شریف حکومت کو خطرہ تھا؟ ضدیں اور انائیں بڑی ہو گئی ہیں ملک سے، ملک چھوٹا پڑ گیا۔ اب کوئی انہونی ہو جائے، کوئی کرامت ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کی مخصوص نشستیں دے گا، اور یہ معاملہ بھی عدالتوں میں جائے گا۔ اور اب تو مجھے عدالتوں سے بھی کوئی امید نہیں، جس طرح بلہ چھینا گیا، الیکشن ایکٹ بھاری پڑا، جس طرح آئین پر، آئین نیچے چلا گیا، الیکشن ایکٹ اوپر چلا گیا، کروڑوں ووٹر رل گئے، لیکن 14 وہ لوگ جو تحریک انصاف کے تھے ہی نہیں، چھوڑ چکے تھے، ان کو تحریک انصاف کا ممبر مان کر اکبر ایس بابر سمیت 14 کو ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا فائز عیسیٰ قاضی بینچ نے، ایک سیاہ ترین فیصلہ، اور اس کے بعد بلہ چھین لیا۔ اب عدالتیں چپ ہیں، کہیں بھی عدالتیں انٹروین نہیں کر رہی، کہیں بھی عدالتیں مداخلت نہیں کر رہی، کہیں بھی عدالتیں یہ نہیں کہہ رہی کہ بس کر دو، اس ملک کے ساتھ تماشے نہ لگاؤ۔ سب کو مخصوص نشستیں مل رہی ہیں۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے خواتین کی فہرست دیر سے دی تھی، ان کو نشستیں مل گئیں۔ باپ پارٹی نے بعد میں فہرست دی تھی، ان کو نشستیں مل گئیں۔ لیکن یہاں پھر وہی آ رہا ہے کہ مقررہ وقت کے اندر کیوں نہیں دی فہرست؟ بھائی کیسے دیتے مقررہ وقت کے اندر؟ انہوں نے سب سے پہلے کسی پارٹی میں اتحاد کرنا تھا، پھر اس پارٹی کے اندر اتحاد کرنا تھا جس پارٹی نے الیکشن لڑا ہو اور اس کا سمبل ہو، ایک سمبل پر الیکشن لڑا، اس میں اتحاد کرنا، پھر اتحاد کرنے کے بعد فہرستیں دینا خواتین کی نشستیں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں۔ تو وہ اگر انہوں نے دے دی ہیں تو ان کو نشستیں دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایک اور بحران، ایک اور تماشا، ایک اور ڈرامہ، اور اس کا اینڈ کیا نکلے گا کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی اس ملک کا نہیں سوچ رہا، کوئی اس قوم کا نہیں سوچ رہا۔ قوم نے ووٹ جس کو دیے اس کو ہروا دیا گیا، اور جس کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھیں اس کو جتوا دیا گیا۔
لوگ فارم 45 اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہیں، 12 جماعتیں سڑکوں پر ہیں اور ایسی ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ جو دھاندلی کے حوالے سے ہمارے اداروں کے خلاف، کہ دکھ ہو رہا ہے۔ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو آگ لگا رہے ہیں۔ اور اس میں الیکشن کمیشن، یہ اس نے جو بدترین کردار رہا ہے الیکشن کمیشن کا، اس پہ افسوس ہوتا ہے۔ جانبدار ترین الیکشن کمیشن، غیر متنازع فیصلوں والا الیکشن کمیشن جو ہر امتحان میں فیل ہوا، جس کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس نے جمہوریت کو پٹری سے اتارا، آئین توڑا اور آئین کی نئے سرے سے تشریح کی اور اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن خدا کے لیے یہ ایک سیدھا سادہ معاملہ ہے کہ ایک جماعت جیتی ہے، اس کے بغیر سمبل کے جیتے ہیں وہ، اب وہ ایک پارٹی میں چلے گئے ہیں، اس پارٹی نے اب آپ کو فہرست دی ہے کہ یہ ہمیں خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں دے دیں، وہ ان کو دے دیں۔ صدر عارف علوی کے آخری دن ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں صدر عارف علوی؟ صدر عارف علوی کے ساتھ جو کچھ پچھلے 3 سالوں میں ہوا، جو کچھ اس بیچارے نے کوشش کی نفرت تقسیم کم کرنے کی، ملاقاتیں کروانے کی، خفیہ ملاقاتیں عمران خان کی ایوان صدر میں، بیک ڈور ڈپلومیسی کی، جہاں جہاں احتجاج کوئی کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے صدر کے اختیارات اب کوئی نہیں ہیں، سارے اختیارات وزیر اعظم کے ہیں، اسمبلی کے ہیں، تو جتنے جوگا ہے وہ اس نے کیا۔ اور اب بھی یہ اس کا ایک احتجاج ہے۔ یہ پھر کہتے ہیں کہ اس جمہوریت، یہ ان کی شیموکریسی ہے، چند خاندانوں نے ایک جن جفا مارا ہوا ہے اور ان چند خاندانوں نے اس پورے ملک کو، پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں ایک پارٹی کے ساتھ، یہ سیاسی جماعتیں جو انجوائے کر رہی ہیں، کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا اور پھر یہ روئیں گی، کوئی ان کے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج جس طرح یہ مزے لٹ رہے ہیں، جس طرح یہ انجوائے کر رہے ہیں، کل بھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تحریک انصاف کو سمپل سادہ ہر مرحلے پر انٹرٹین کیا جا سکتا تھا۔ ان کی نشستیں ہیں، انہوں نے جیتی ہوئی ہیں، اب ان کو مخصوص نشستیں ملنی ہیں، دیر سے صحیح، لیکن جتنا ملک کا نقصان ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے، یا ایک اور بحران سے بچنے کے لیے، یا اور نفرت اور تقسیم بڑھانے سے بہتر ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں دے دیجیے۔ لیکن یہاں کوئی عقل کی بات ہی نہیں سن رہا، ہر کوئی عقل کل بنا ہوا ہے۔ اور یقین کریں، غم، غصہ، نفرت، تقسیم، انائیں، ضدیں ملک سے بڑی ہو گئی۔ کیا کیا جائے؟ آج اگر انتخابات ہو جائیں دوبارہ، مسلم لیگ نون کی 20 سیٹیں بھی نہ ہوں پنجاب میں، ضمانتیں ضبط ہو جائیں ان کی، اب مسلم لیگ نون کو جو سیٹیں دی گئیں، جس طرح جتوایا گیا، جس طرح پیچھے سے ان کو ریلیف پہ ریلیف دے کے، جس طرح ان کے ساتھ سارا کچھ مل ملا کے کیا گیا، اب ہو گیا ہے، آگے بڑھیں، دھاندلی پر ایک کمیشن بنائیں، جو جیتے ہوئے ہیں ان کو جتوائیں، جو ہارے ہوئے ہیں ان کو ہروائیں، گرینڈ ڈائیلاگ شروع کریں، آپس میں مل کر بیٹھیں اور جو ملک اور قوم کے اصل مسائل ہیں ان پر فوکس کریں۔ یہ خواتین اقلیتی نشستیں دیں، بحران کم کریں، آگے بڑھیں۔ یہ کسی کے حق میں نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کے ساتھ ظلم ہے۔ میں صدر عارف علوی کے ساتھ ہوں اس معاملے پہ۔ جتنے جوگا صدر ہے، جتنے اختیارات ہیں، اس نے صحیح کام کیا ہے، اس نے صحیح بر وقت کام کیا ہے کہ جن پی ٹی آئی یا سنی اتحاد، جو اس کو سیٹیں دو، ہاؤس پورا کرو، تو تب میں اجلاس بلاؤں۔ اب سپیکر بلا لے گا، اس کے بعد حلف لے لیں، اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کو بنا دیں، لیکن کیا ہاؤس، کیا یہ نفرت تقسیم کم ہوگی، بحران کم ہوگی؟ کیا یہ ہم اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی نہیں ماریں گے؟ تو دے دیں ان کو نشستیں۔ صدر عارف علوی صاحب، اس معاملے میں آپ نے ٹھیک کام کیا ہے، اور جب مورخ تاریخ لکھے گا تو کہے گا، کم از کم اتنا تو ضرور کہے گا کہ آپ نے بر وقت آواز اٹھائی۔ پاکستان زندہ باد۔